इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हमारा रोज़ का अदालतों में चक्कर लगाना, शहर शहर जाना, केसेस में पेश होना, सब अवाम के सामने है। आज इस हुकूमत का जो फस्तायत का चेहरा है, सिर्फ वो दिखाने के लिए हम और हमारे सारे लीगल काउंसिल्स और अपोजिशन लीडर सेनेट यहाँ पर पेश हुए हैं। हमारे कारकुन जो 10 मई से जेलों के अंदर हैं, उनकी बेल्स नहीं हो रही। हमारी लीडरशिप वज़ीर आज़म इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, हम क्या कहते हैं अदालतों से, हम क्या किसके लिए अदालतों में पेश होते हैं कि हम रूल ऑफ लॉ के आगे सरेंडर कर रहे हैं। आप हमें फेयर ट्रायल दें, लेकिन यहाँ पर फेयर ट्रायल के हालात ये हैं कि हमारी जो साल के बाद जो हमारी ज़मानतें हुई थी, इस हुकूमत वक्त के पास इतना फालतू का टाइम है कि आज वो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ उन अदालतों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन ज़मानतों को चैलेंज करने आई है। एक एस्टीमेट इस बात का भी लगाया जाए कि 9 मई के बाद एक पार्टी को, एक लीडर को दीवार से लगाने के लिए किस तरह से इस फस्तायत से भरी हुकूमत ने रेड किए, अवाम के टैक्स पेयर्स का पैसा किस तरह से उनके घरों पे रेड्स पर, हमें अदालतों में लाने ले जाने पर और इसी तरह की पिटिशंस करने पर और अवाम को दबाने पर इस्तेमाल हुआ, क्योंकि आपकी सारी तवज्जो सिर्फ तहरीक इंसाफ को, वज़ीर आज़म इमरान खान को और हम जैसे कारकुनों को दबाने के लिए है। चैंपियंस ट्रॉफी से तो हम बाहर हो गए, लेकिन इस फस्तायत से भरी हुकूमत ने वुज़रा की आधी सेंचुरी कंप्लीट कर ली। इनके क्रेडिट पर अगर हम देखें तो आज सिर्फ ये है, वुज़रा की तादाद, पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में इजाफा करना, अपनी मर्जी के लिए 26वीं तरमीम पास करना, अपनी मर्जी के कवानीन लाना, या उसके अलावा तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान को दबाने की कोशिश करना। इस सारी चीज़ों के बावजूद और आप सबके ऊपर पीका एक्ट लेकर आना, आज जिस तरह की फस्तायत का मुकाबला 2 साल से तहरीक इंसाफ कर रही थी, अब हर तबका कर रहा है। और हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हम तो सह रहे हैं, हंस के सह रहे हैं, मुस्कुरा के सह रहे हैं, इनकी तरह रोना पिटना डाल के नहीं कर रहे। उसके बावजूद भी हम सिर्फ इतना कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत बचाने के लिए, मुल्क में इस्तेहकाम लाने के लिए हमारा लीडर, हम सब खड़े रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। आप FIRs करें, आप जेलों में डालें, या आप हमें अदालतें फिराएं, हम इस चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे। क्या किया कल आपने? एक ऑपोजिशन अलायंस को एक होटल के अंदर आप एक कॉन्फ्रेंस करने से घबरा रहे थे। पंजाब के अंदर आप हमारे कन्वेंशंस करवाने से घबरा रहे हैं। जलसा तो मीनारे पाकिस्तान पे बड़ी दूर की बात है, लेकिन मैं आज, जैसे मैं हर जगह चैलेंज करती हूँ, एक सियासी वर्कर होने के नाते मैं ये चैलेंज करती हूँ इस मौजूदा हुकूमत को कि आप तो करते हैं ना, कभी नारोवाल में जलसियाँ, कभी DG खान में जलसियाँ। आप एक सियासी वर्कर, मुझे किसी भी एक को सिर्फ मीनारे पाकिस्तान पर एक जलसा करने की इजाज़त दे दें, रास्ते खोल दें, अवाम पे रेड ना करें, तो हम आपको बताएंगे कि मीनारे पाकिस्तान क्या 10 ऐसी जगह हम आपको भर के दिखाएंगे, क्योंकि अवाम सिर्फ एक लीडर के साथ खड़ी है, जिसका नाम है वज़ीर आज़म इमरान खान। आप जिस हुकूमत पे कब्जा करके बैठे हैं ना, असल में उसका हकदार आपने जेल में बिठाया है, इसीलिए उसकी तस्वीर से डरते हैं, उसके नाम से डरते हैं, उसकी अदालत पेशियों से डरते हैं, उसकी फैमिली मीटिंग से डरते हैं। हमारी जेलें आपकी तरह 5 स्टार होटल्स नहीं थी।
ہمیں تو جیل مینولز کے لحاظ سے بھی آپ لوگوں نے کوئی سہولیات نہیں دی تھی، اور آج بھی جو وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، کتابوں کا ایکسیس نہیں ہے، ٹی وی کا ایکسیس نہیں ہے، اخبار کا ایکسیس نہیں ہے، اور جس طرح کے سیلز کے حالات ہیں اس کے باوجود بھی وہ ایک لیڈر مسکرا کر کہتا ہے کہ میں عوام کی حقیقی آزادی لیے بغیر نہیں آؤں گا، تو مان لے آپ ہار گئے ہیں، اور وہ وہاں کھڑا ہو کر مسکرا کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے عوام کے حق کی جنگ جیت رہا ہوں۔ اور میں صرف اتنا کہوں گی کہ ہم اپنے لیڈر کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، اور ایک ہی لیڈر ہے جو اس ملک کو بچا سکتا ہے، وہ ہے وزیر اعظم عمران خان۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ تھینک یو جی۔ آج ہم یہاں سپریم کورٹ میں بنیادی طور پہ اپنے ورکرز کے کیس کے لیے آئے ہوئے ہیں، جس میں وہ ورکرز جو کہ 9 مئی کے الزام میں گرفتار ہیں اور 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے اور ان کی ضمانتیں نہیں ہو رہی۔ دوسری طرف ہمارے 2 خواتین جن کو کہ ضمانت مل چکی ہے، حکومت اتنی ان سے گھبرائی ہوئی ہے کہ ان کی ضمانت کی کینسلیشن کے لیے وہ سپریم کورٹ آئی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کس حد تک جاتے ہیں، اور خواتین سے بھی یہ گھبراتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ مقدمات چلائے جا رہے ہیں، جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف، اس کے لیڈر عمران خان سے لے کر نیچے ورکرز تک، جس طرح کے ان کے مقدمات جو کہ مکمل طور پہ سیاسی مقدمات ہیں، اور فسطائیت کی ایک طریقہ ہے جس میں کہ آپ اپنے سیاسی مخالفین کو ایسے مقدمات میں الجھائیں کہ جس سے کہ وہ یا تو گھبرا جائیں، اور یا جو ہے تو وہ ان کو اسی عدالتوں کے چکر لگانے پڑیں۔ ہم نے یہ سلسلہ پچھلے 2 سال سے دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ اس حالات میں جب کہ ملک میں شدید سیاسی عدم استحکام ہے، ملک میں کوئی بھی ادارے کام نہیں کر پا رہے، ملک معاشی طور پہ بدحالی کی طرف جا رہا ہے، لوگ اس ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خود نیب کے چیئرمین نے کہا ہے کہ 25,000 سے زائد لوگ بیرون ملک کے پاسپورٹ لینے کے لیے وہ اپنی انویسٹمنٹ لے کے چلے گئے ہیں۔ 40 سے 50 ارب ان کے فگر کے مطابق یہ اگر گئے ہیں تو 40 سے 50 ارب ڈالر کا سرمایہ ملک سے چلا گیا ہے۔ دوسری طرف ہم بھکاریوں کی طرح 1 ارب ڈالر مانگ رہے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ اس حکومت کی یہ چاہے پورے خطے میں چکر لگاتے رہیں، ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے۔ یہ فارم 47 کی منتخب کردہ حکومت ہے جس کو نہ عوام کی پذیرائی حاصل ہے اور نہ ان کو انٹرنیشنلی بین الاقوامی طور پہ ان کو حکومت مانا جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں نقصان کس کا ہوگا؟ ان کے تو سارے اثاثے باہر ہیں، یہ تو ملک سے جو لوٹ کھسوٹ کر لے گئے تھے، تو یہ تو ان کے تو جو گھوڑا ہے وہ تو چھاؤں میں ہے، لیکن جو پاکستان کی عوام ہے وہ اصل میں وہ پس رہی ہے اور ملک کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے۔ کل کا جو تحریک تحفظ آئین کی کانفرنس تھی، اس میں جس طرح کے فسطائیت کا مظاہرہ کیا گیا، جس طرح سے جس جگہ پہ ہمارے یہ کانفرنس ہونی تھی اس کو سیل کر دیا گیا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی جو پیشنس کا لیول ہے، اتنی گھبراہٹ ہے، اتنے غیر محفوظ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں سیاسی طور پہ اور اخلاقی طور پہ کہ یہ ایک کانفرنس کا انعقاد نہیں ہونا دیتے۔ ایسی صورتحال میں آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ ان کی کوئی اخلاقی حیثیت ہے؟ اس حکومت کی کوئی رٹ ہے؟ رٹ یہی ہے کہ آپ اس کو گرفتار کر لو، اس کو اٹھا لو، یہ کر لو، مقدموں میں پھنسا دو۔ اس کے علاوہ جو ملک کی بھلائی کے لیے وہ تو ان کے پاس کوئی نہ پلان ہے اور نہ کوئی ان میں کوئی وہ اخلاقی قوت ہے کہ یہ ملک کو آگے لے جا سکے۔ کل ایک وزیروں کا ایک جھرمٹ انہوں نے اپنی
ایک نااہل حکومت کی کابینہ میں مزید اضافہ کیا ہے، یعنی کہ مزید وہ جو کشتی ڈوب رہی تھی اس میں مزید انہوں نے مسافر بٹھا دیے جائیں کہ یہ اگر اس کو کل ڈوبنا تھا تو یہ آج ڈوب جائے۔ ایسے لوگوں کو نوازا گیا ہے جنہوں نے کہ اپنے ضمیر کو بیچا، ایسے لوگوں کو نوازا گیا ہے جنہوں نے اپنے نظریے کو بیچا، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے نظریے کو، اپنی ضمیر کو بیچیں گے تو آپ کو یہ عہدے ملیں گے، ایسے عہدے جو کہ آپ اپنے ضمیر کو بیچ کر اور حاصل کریں، ایسے عہدوں پہ لعنت ہے۔ اور پاکستان کے عوام یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا سرکس جاری ہے، اور ایسے حالات میں جب کہ ملک عوام مہنگائی سے ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اور یہ جو ہے تو اپنی کابینہ کو 50 سے اوپر لے گئے ہیں، 50 کیا 100 بھی کر لیں، ان کی اخلاقی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک جعلی حکومت ہے، یہ وہ حکومت ہے جو کہ ایک سب سے بڑی پارٹی جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کے مینڈیٹ کو چرا کر اور یہ اقتدار میں آئی ہے۔ پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر عمران خان، جس کو انہوں نے پچھلے 1 سال سے زائد عرصے سے جیل میں رکھا ہوا ہے، انہیں ہر قسم کی تکالیف دی جا رہی ہیں، ان کو بچوں سے بات نہیں کرنے دی جا رہی، ان کی وائف سے، بشرا بی بی سے نہیں ملنے دیا جا رہا، ان کو اور جیل مینول کے مطابق جو فیسلٹیز حاصل ہیں وہ ان کو نہیں دی جا رہی۔ ان کے مقدمات جس طریقے سے ہو رہے ہیں وہ اب سب کے سامنے ہیں، لیکن وہ کھڑا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اس وقت جو خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، اور ابھی جو سندھ میں جس طرح کے لوگ سراپا احتجاج ہیں، ایسے حالات میں آپ اس لیڈر کو، واحد لیڈر ہے، واحد پارٹی ہے جو اس نے کہ اس ملک کے عوام کو اور بالخصوص نوجوانوں کو اکٹھا رکھا ہوا ہے، یہ ایک وفاقی جماعت ہے، واحد جماعت ہے جو کہ وفاقی جماعت ہے۔ اگر اس سارے مسائل کو حل کرنا ہے تو اس مسائل کا حل جو بندہ قیدی نمبر 804 ہے، عمران خان ہے، وہی اس ملک کو اکٹھا کر سکتا ہے، اکٹھا رکھ سکتا ہے، اور ایک خوشحالی کی طرف اس ملک کو لے جا سکتا ہے، کیونکہ سارے ملک کے اکثریت وہ عمران خان کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھی اس ملک کو، جو موجودہ ہمارے حالات ہیں، جس طرح ہماری معیشت ہے، جس طرح ہمارے ہاں سیاسی عدم استحکام ہے، جس طرح سے ادارے چل رہے ہیں، اس سب چیزوں کو